बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हमारे प्रोग्राम का उन्वान है माह रमज़ान और इस्लाम दुश्मनों के ख़िलाफ़ जहाद। माह रमज़ान में कौन कौन से ग़ज़वात हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन ग़ज़वात का हिस्सा खुद रहे और कौन कौन सी सरियाँ हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनमें खुद तो शामिल ना हुए लेकिन सहाबा को आपने भिजवाया। रमज़ानुल मुबारक में पर्टिकुलरली कुफार ये कहने पर मजबूर क्यों हो गए थे कि मुसलमानों से रमज़ान के अंदर लड़ाई नहीं करनी, उसकी क्या खसूसी वजूहात हैं, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। इस्लाम और जहाद का फ़लसफ़ा क्या है, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ईमानी ताकत की क्या हैसियत है, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। क्योंकि मुसलमान कभी भी अपने वसाइल के साथ तो नहीं लड़ा, उसने हमेशा अपने ईमान की ताकत के ज़रिए से लड़ाई की है। ये भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। मैं बहुत मशहूर हूँ मुफ्ती नदीम सरवर साहब का, मजहबी स्कॉलर हैं, खुसूसी तौर पर बहुत दूर से हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है वो शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा मोहम्मद नवाज़ अंसारी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं सर सबसे पहले आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर कौन कौन से ग़ज़वात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनमें खुद शिरकत की है, रमज़ानुल मुबारक का वो हिस्सा रहे, जैसे कि ग़ज़वा बदर है, फ़तह मक्का है, और कौन कौन से ज़रा काइंड इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफ़िकीन वग़्लुज़ अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता ज़िलालिस सयूफ़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिहाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा, ये अरकान इस्लाम हैं। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दफ़ा के लिए एक रुकन है जिसे जिहाद कहा जाता है। जिहाद नमाज की तरह फ़र्ज़ है। जैसे कोई बंदा नमाज तो पढ़े लेकिन ज़कात का इनकार कर दे, ज़कात तो दे, रोज़े का इनकार कर, यानी हैसियत का, रोज़ा नहीं रखेगा तो गुनाहगार है, लेकिन अगर रोज़े की हैसियत का इनकार करेगा तो दर इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कोई बंदा रोज़ा तो रखे लेकिन हज बैतुल्लाह के हवाले से गलत नज़रियात रख ले तो उसका ईमान कामिल नहीं होगा। बाइनी इसी तरह अगर कोई बंदा कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तो अदा करे लेकिन जिहाद के मुतल्लिक वो अकीदा ना रखे, अल्लाह ने कुरान पाक में सैकड़ों आयात इस पे नाज़िल फरमाई हैं और सादिकुल मस्दूक नबी अमली तौर पर इसका नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत जो है वो तलवारों के साए के नीचे है। तो अल्लाह पाक ने 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जमात के तैयार करने के लिए आपकी मेहनत करवाई। ठीक है। याद रखें कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो जमात अता की ये कस्बी नहीं है, वहबी है। अच्छा। यानी कोई बंदा अपनी मेहनत से डॉक्टर बन सकता है, आलिम बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, फ़िलासफ़र बन सकता है, सहाबी नहीं बन सकता और नबी नहीं बन सकता। नबुव्वत और सहाबियत का ताल्लुक वो वहब से है, कसब से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं है। ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो अफराद अता किए, जो लोग अता किए, जिन्होंने सादिकुल मस्दूक नबी के हाथ पे हाथ रख के कहा नहनुल लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा, इस जमात को अल्लाह ने आलम अरवा में अपने नबी के लिए मुंतखब किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल इन पे मेहनत फरमाई। जब उनका यकीन, अकीदा, ईमान पुख्ता हो गया और हिजरत भी कर ली, घर बार भी छोड़ गए, तो ग़ज़वा बदर से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक लश्कर देकर रवाना किया जिसमें 30 सहाबा इकराम थे और हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ग़ज़वात, ये तकरीबन मैंने रात शुमार किए हैं,
یہ تقریباً 10 ایسے غزوات اور سریہ جات بنتے ہیں جو آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک میں یہ قافلے روانہ کیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب اگر ان 10 کی میں تفصیل عرض کروں جی تو پھر میرا وقت ختم ہو جائے گا. میں اگر آپ اجازت دیں تو مختصر بتا دیتا ہوں کہ سریہ سیف البحر، غزوہ بدر، غزوہ بنی سلیم، سریہ اور ام کرفہ، سریہ منکسہ، سریہ حربہ، فتح مکہ، سریہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ، اور سریہ سعد اشعلی رضی اللہ عنہ. ہاں جی یہ 10 بنتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ. اور پھر اسی طرح اس کے بعد بھی خود خلفائے راشدین اور خلفائے اربع کے ادوار اور اس کے بعد قرون اولیٰ کے ادوار، اگر ان کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً 13 ایسے بڑے واقعات، بڑی جنگیں جو کفر اور اسلام کے درمیان ہوئیں، جس میں قادسیہ بھی ہے، جس میں اور بہت سے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی وہ روح پذیر ہوئی. اور اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے کہ رمضان میں روزے کا بہت زیادہ تعلق جہاد کے ساتھ بھی ہے. اچھا، بالکل. جیسے بندہ جہاد کرتا ہے نا جی، روزے کی حالت میں اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے، طبیعت مزاج کے خلاف بھی جہاد کرتا ہے، بعینی اسی طرح یہ جو عملی جہاد ہے، جہاد بالنفس ہے اور جہاد بالقتال ہے، جب اس کے لیے بندہ اپنے آپ کو میدان میں لے کے جاتا ہے نا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ایک جنگ میں ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ بندے کی طرف دیکھ کے کب مسکراتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب بندہ بغیر اسباب کے رب کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو وہ دلیری کے ساتھ لڑتا ہے، اللہ اس بندے کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہوگا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور میں علامہ محمد نواز انصاری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. علامہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کس طرح سے، کن تھاٹس کے تحت اپنے لشکر کو تیار کیا تھا اور کیا موٹیویشن تھی؟ یعنی اسلام میں جو جہاد کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ اس ایک اہم موضوع پہ ہم بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے. دیکھیے گا کہ خود اگر جہاد کی بات کریں تو 2 قسم کا جہاد ہم اسلام کے اندر جو بیان ہوتا ہے، جیسے کہ خود جہاد کا جو وجوب ہے، جہاد بالقتال کا، وہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں اس کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو خود مکی جو صورتیں ہیں ان کے اندر بھی جہاد کا ذکر آیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اس کی تشریح بھی فرمائی کہ جہاد کی 2 قسمیں، ایک جہاد اکبر اور ایک جہاد اصغر. جہاد اکبر کو نفس کے ساتھ انسان اپنی نفسانی خواہشات، آرزوئیں کہ جو اس کو صراط مستقیم سے منحرف کریں گی، ان کے مقابل میں اگر استقامت دکھاتا ہے، ان کے مقابل میں اگر ثابت قدمی دکھاتا ہے، تو یہ ثبات قدمی اور اپنے نفس کی خواہشات کے مقابل میں جد و جہد کرنا، یہ اکبر ہے، یہ بڑا جہاد ہے. اور جہاد اصغر جو ہے کہ جس کو بالقتال ہے، بالسیف ہے، کہ جس میں مسلمان راہ خدا میں نکلتا ہے اور مخالف قوتوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ جب لڑتا ہے، تو یہ جہاد اصغر. اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے فلسفے میں ہم جائیں کہ کس مقصد کے تحت اسلام نے جہاد کو واجب قرار دیا، اور پھر اس کے اجر اور اس کا جو صلہ جو بہت زیادہ، جیسا کہ قبلہ نے بھی بیان فرمایا، جو بہت زیادہ بیان ہوا ہے، تو اسلام میں اوفینسو جہاد جو ہے کہ جارحانہ کسی کے اوپر جا کر حملہ آور ہونا، یہ اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں خود پہلا جو جہاد تھا جس کا آغاز جیسے کہ غزوہ بدر کے عنوان سے جو شروع ہوا ہے، وہ بھی اس عنوان سے تھا کہ مشرکین مکہ ایک لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف حملہ آور ہونے کی نیت سے آئے ہوئے تھے. ان کا بھی آغاز اس قافلے کی حفاظت کے عنوان سے تھا، لیکن جب وہ آئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمان قافلے پہ حملہ آور نہیں ہو رہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس قضیے کو لپیٹ دیں. یوں انہوں نے حملے کی غرض سے مدینے کی طرف رخ کیا کہ جس کے دفاع کے لیے جا کر ان کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، تو وہ غزوہ بدر کا واقعہ جو عالم اسلام کی پہلی لڑائی، اور وہ ایک تاریخی حیثیت، بہت بڑی حیثیت ہے بدر کی. تو پس اسلام
مدافعانہ جہاد کرتا ہے. اگر کوئی حکومت اسلامی پہ حملہ آور ہو کوئی بھی قوت تو اس کے خلاف جانا اور اس کو حکومت اسلامی کو پروٹیکشن کے لیے پہلا مرحلہ. اچھا دوسرا مرحلہ ممکن ہے کہ کوئی بظاہر تلوار کے ساتھ حملہ آور نہ ہو لیکن وہ ایسی سازشوں میں مصروف ہو کہ جس کا جو نیکسٹ لیول جو جائے گا وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے یا حکومت اسلامی کی کمزوری کا باعث بنے گا. تو وہ ہمیں سنت میں نظر آتا ہے کہ غزوہ خیبر کا جو موضوع تھا اس میں بظاہر خیبر والے مدینے پہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے لیکن وہ خیبر کے اندر ایسی سازشوں میں مصروف تھے اور اس دور کی جو عالمی طاقتیں تھیں رومن امپائر اور پرشین امپائر کے ساتھ ان کے اس طرح کے رابطے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بڑی طاقتیں حملہ آور ہو جائیں اور مدینے میں جو حکومت اسلامی ہے اللہ کے نبی کی سرکردگی میں اس کا خاتمہ ہو اور یہودیوں کو دوبارہ عرب کے اندر اپنا سکہ جمانے کا موقع ملے. جب وہ ان سازشوں میں مصروف تھے تو یہ بھی ایسا موقع تھا جس پہ جہاد فرض ہو گیا اور اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ لشکر کے ساتھ وہاں پہ خیبر میں گئے اور فتح خیبر کا جو معرکہ پیش آیا. تیسری چیز جو یعنی ایک تو یہ دفاعی ہوا کہ جس میں کوئی حملہ آور ہو, دوسرا آ گیا کہ اگر کسی جگہ ایسی کوئی سازش ہے کہ جس کا پھر نقصان مسلمانوں کو اس معاشرے کو ہونے والا ہے وہ بھی ایسا موقع ہے جہاں پر جہاد. تیسری جو کیٹیگری آتی ہے کہ ممکن ہے یہ دونوں صورتیں نہ ہوں لیکن کوئی قوم کوئی امت ایسی ہو کہ جو اپنے حکمرانوں اپنے بادشاہ اور اس کے اندر اس طرح سے پسی ہوئی ہو, مظلوم ہو, مجبور ہو, مستضعف ہو تو اسلام کے اندر اس مظلوم کی حمایت کے لیے جہاد واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جائیں اور ان مظلوموں کو اس ظالم کے چنگل سے چھڑائیں. کہ اگر ہم جیسا کہ قبلہ نے بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بعد کا جو دور ہے کہ جس میں قادسیہ ہے, یرموک ہے, دیگر جو فتوحات کا سلسلہ ہے اس کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ وہ قومیں وہ ملتیں اپنے حکمرانوں کے اندر غلامی میں پس رہی ہیں, مشکلات میں ہیں. جیسے ایک مثال اگر میں عرض کروں کہ جیسے اگر اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے علم کے حصول کو فرض قرار دیا کہ علم کا طلب کرنا, تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت فرض قرار دیا. دین اسلام تعلیم کے بارے میں اس قدر اہمیت دیتا ہے لیکن اس دور کی جو عالمی طاقتیں تھیں جیسے پرشین امپائر اس دور میں, تو پرشین امپائر میں ہم ایک نام سنتے ہیں جس کی نارملی تعریف کی جاتی ہے, تیمور, امیر تیمور, کہ جس کا نوشیروان, بلکہ نوشیروان جس کو عدالت کا ایک سمبل مانا جاتا ہے. نوشیروان کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک موچی تھا کہ جس کا اس زمانے میں غالباً پروفیشن اس کا بڑے لیول پہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو تعلیم دلوائے. اس نے نوشیروان سے رجوع کیا اور اس وقت نوشیروان کو اپنی کسی جنگی مہم کے لیے کمک کی, مالی کمک کی ضرورت تھی. تو اس موچی نے, یا میں آج کے دور میں جوانوں کو سمجھ دینے کے لیے کہوں کہ اس جوتوں کے فیکٹری کے مالک نے نوشیروان کو آفر کی ایک ہینڈسم اماؤنٹ کی کہ یہ اماؤنٹ مجھ سے قبول کریں اور میرے بیٹے کو اجازت دی جائے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. تو نوشیروان کو پیسوں کی ضرورت ہونے کے باوجود اس نے اجازت نہیں دی کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے. یعنی ایک پوری انسانی آبادی کو ایک بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو اسلام کا جہاد ان قوموں کے لیے بھی ہے کہ جو قومیں اپنے حکمرانوں کے ان طاقتوں کے سامنے جو پسی ہوئی ہیں ان کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتی, آزاد زندگی نہیں گزار سکتے اور اس اپنے بنیادی حقوق کو حاصل نہیں کر سکتے. تو اسلام کے اندر جہاد کا یہ جو موضوع ہے یہ ان مستضعف لوگوں کے لیے بھی ہے. یہ بھی ایک تھوڑی سی وضاحت کر کے میں بات تمام کروں. ایک ہوتا ہے ضعیف, ضعیف کہتے ہیں جو خود کمزور ہے. ایک ہوتا ہے مستضعف. ہم جب مستضعف کہتے ہیں جو قرآن نے بھی استعمال کیا سورہ قصص کے اندر, مستضعف یعنی خود کمزور نہیں ہے بلکہ انہیں کمزور کیا گیا ہے. سسٹم نے کمزور کیا ہے, اس کے بادشاہ نے کمزور کیا ہے, حاکم نے کمزور کیا ہے, جیسے ہم فرعون کے دور میں دیکھتے ہیں, جیسے ہم نمرود کے اس میں دیکھتے ہیں, اور خود جو اللہ کے نبی کے دور میں مکی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جہاں مستضعف کیا جائے وہاں پر بھی اسلام کے پاس جہاد کا خوبصورت یہ ایک چہرہ ہے کہ جس کے ذریعے مسلمان دنیا کے مستضعفین کو ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کرواتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا حضرت, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر میں مفتی ندیم سرور صاحب آپ کے لیے سوال ہے سر کہ جہاد جو اسلام دشمن کے خلاف جہاد ہے اس کو جہاد اصغر اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اپنا نفس ہمارا جو ہے وہ کیا اتنا سرکش ہے کہ اس کو یہ خلاف جہاد جہاد اکبر کہلائے گا؟ اس پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج فیضان رمضان پروگرام کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان اور اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد۔ مفتی ندیم سرور صاحب، نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر اور دشمن کے خلاف جس میں جان چلی جائے گی اس کو جہاد اصغر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی آپ کو ملے گا جی کہ انہوں نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ و رسول عطا فرما۔ اس نبی کے اوصاف میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ تزکیہ کرے، یہ تزکیہ نفس کا ہوتا ہے۔ جب قلب کا تزکیہ ہو جائے، دل صاف ہو جائے اور اس کے اندر سے شرک نکل جائے، غیر کی محبت نکل جائے اور اس کا ربط اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے تو پھر تلوار چلانے کا مزہ آتا ہے۔ اگر تزکیہ نہ ہو، اگر یہ جہاد اکبر نہ ہوا ہو تو جہاد اصغر بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تلوار چلتی تب ہے کہ جب بندے کا تزکیہ ہو، اس کے دل میں اللہ بس رہا ہو۔ عبادت کا مزہ ہی تب ہے، ایک حدیث میں فرمایا کہ یوں تصور کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر یہ تو یقین رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میدان جہاد میں جب بندہ اترتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، تو پھر اس کا دل جو ہے جب اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کے اندر سے تمام خواہشات ختم ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اللہ کے نام پہ کٹنا چاہتا ہے، مرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن نے بیان کیا، حضرت موسیٰ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آؤ لڑنا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ جائیں اور آپ کا اللہ جانے اور آپ جا کے لڑو۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جب آپ علیہ السلام نے بتایا تو کتنے واقعات ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جہاں سر غزوہ بدر کا لے لیں، ایک طرف 313 ہے، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، اور وہ 313 کا لشکر بالکل مستعد ہے، نہ ان کے پاس سامان ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی تلوار ہے، اور اس کے باوجود وہ لڑنے کے لیے اسی غزوہ بدر کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے سامنے سجدہ کی ہے اور پھر ایک دعا کی ہے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ میری 13 سال کی کمائی ہے، میں اس کی مرادی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، اللہ یہ میری 13 سال کی کمائی ہے جو میں لے کر تیرے حضور پیش ہو گیا، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ان کے پاس اسباب بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے، تعداد بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور جب بھی کبھی ان کے آواز میں حی علی الجہاد کی آواز آئی ان کے کان میں تو پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ کے صحابہ نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑے، اور پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بایعت ہی موت کی ہے، ہم زندہ رہیں گے تو بھی آپ کے ہو کے رہیں گے، ہم مریں گے بھی تو آپ کے ہو کے مریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غزوہ بدر ہی کی صرف پرٹیکولرلی بات کی جائے تو 13 سال ان کو جہاد اکبر کے لیے تیار کیا، ان کو اپنے نفس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا، ان کی تربیت اس انداز کے اندر کی کہ تربیت یعنی کہ کسی بھی معاملات میں تربیت پہلا عنصر ہے جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس سے یہ میسج ملتا ہے؟ بالکل یہی ملتا ہے، بلکہ سورہ حجرات کی آیت مقدسہ جس میں اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دامن پھیلا کے کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، میرے اصحاب کے، میری جماعت کے، میرے شاگردوں کے قلوب کو صاف کر دے، پاک کر دے۔ تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ التجا کی تھی کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ میرے پیغمبر ہم نے ان کے قلوب کو صاف کر دیا ہے، ان کے دل کو پاک کر دیا ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو مزین کر کے ان کے دل میں رکھ دیا۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہی جہاد اکبر ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اب پاکیزگی آ گئی، کفر نکل گیا، فسق نکل گیا، عصیان نافرمانی کے سارے مادے نکل گئے۔ فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، اب یہ ہدایت یافتہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جماعت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ دیکھیں نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ اور غلطی سرزد نہیں ہوتی۔
اور نبی کے اصحاب یہ محفوظ ہیں. اگر گناہ غلطی ہو جائے تو اللہ سرکار کی صحبت کی وجہ سے ان کے کھاتے میں رہنے نہیں دیتے. تو اللہ پاک نے جو جماعت عطا کی اس جماعت کا پہلے تزکیہ کیا. یہ جہاد اکبر ہے. کفر، فسق، نافرمانی، یہ ساری چیزیں نکال کر فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میرا گروہ بن گیا. اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ ساری سندیں تب ملی ہیں جب ان کا امتحان اللہ نے خود لے لیا، اور امتحان اللہ نے دل کا لیا، اور دل کے امتحان کو تزکیہ کہتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، فرمایا دل میں تقوی آ گیا. یہ جہاد اکبر ہے. جب تقوی آ گیا پھر ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو اب جہاد کرو، کافروں کے خلاف بھی، منافقوں کے خلاف بھی. کفار کے خلاف جہاد کا طرز اور ہوگا، منافقوں کے خلاف جہاد کا طرز اور ہوگا. جہاد قیامت تک رہے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب دیے، بنیادی طریقے دیے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ تلوار اٹھائے اور وہ اپنی بنیاد پر ریاست سے ہٹ کر اپنا کوئی گروہ جتھا تیار کرے اور وہ اپنی من مرضی کا جہاد شروع کر دے. اسے جہاد نہیں کریں گے. جہاد شریعہ ہوگا. حکومت اسلامیہ، امیر شریعہ، وہ اس کی ترتیب اس کا آج کے دور کے اندر کیا اس کی امپلیکیشن ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے. لیکن میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ محمد نواز انصاری صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا. سر، یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اس کا اور جہاد کا آپس میں ربط کیا ہے سر؟ اس کے اوپر بھی ذرا روشن ڈالیے گا. یہ بہت ایک اہم موضوع ہے، اور نسبتاً جیسے قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے موجودہ ہمارے معاشرے کا، اس میں رینڈملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی ایک حصہ اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی انہی آیات میں سے ایک ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے کہ جس میں اس کا ایک ٹکڑا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے. اب اس کا استعمال جو کیا گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ اس کا ایک ایسا استعمال کیا گیا جو آیت کا مطلوب نہیں تھا. وہ آیت کے مطلوب کے مطابق دین میں جبر نہیں ہے، یعنی عقائد کے حوالے سے کہ توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جو اسلام کا عقیدہ ہے، اسلام جبر کے ذریعے سے زبردستی کسی کو ان عقائد کی طرف نہیں لائے گا. حتیٰ جو میں نے پہلے گفتگو میں عرض کیا کہ خود وہ جہاد کی جس میں مستضعفین کو آزاد کروایا جاتا ہے ظالموں کے چنگل سے، اس آزادی کے بعد بھی اسلام ان کو پابند نہیں کرتا کہ وہ اسلام کو قبول کریں. زبردستی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ ہم ادوار میں دیکھیں، فتوحات اسلامیہ کے دور میں بھی دیکھیں، تو جن قوموں کو فتوحات کے بعد سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا گیا، وہاں پہ تبلیغ کا ایک سلسلہ رکھا گیا کہ اسلام اپنا میسج وہاں تک پہنچائیں. باقی زبردستی نہیں تھی. یہ جو لا اکراہ فی الدین ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اس کا مطلب عقائد کے موضوع میں ہے کہ اسلام زبردستی کسی کو توحید قبول نہیں کروائے گا. اسلام زبردستی کسی کو آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلام نے آپ کے پھر حقوق رکھے ہیں اور آپ کو پروٹیکشن دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اگر آپ حکومت اسلامیہ کے اندر، سلطنت اسلامی میں، حکومت اسلامی میں رہتے ہیں، آپ جزیہ ادا کرنے کے بعد آپ کا جان و مال محفوظ ہے. اور اگر آپ کافر حربی نہیں ہیں تو کافر ذمی جو ہے وہ حکومت اسلامیہ کے اندر رہتے ہیں کہ جنہوں نے حرب نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی. اچھا، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے، اگر میں پاکستانی معاشرے کی بات کروں، بالخصوص جو ایک سوچ ہے کہ جیسے اسلام کے اندر ایک لبرل یا سیکولر سوچ کو پروموٹ کر کے اس کو لے کے آنے کے لیے، تو اب ہوتا کیا ہے، اگر کسی کو ضروریات دین کے بارے میں بات کی جائے، جیسے نماز کی بات کریں، اگر خواتین کا موضوع آتا ہے تو پردے کی بات کریں، تو اس آیت کو بطور صلاح کے استعمال کر دیں. کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. جبکہ دین میں جبر نہیں ہے کا موضوع عقائد کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. دین زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرتا. زبردستی دین کسی کو توحید و نبوت و معاد کے عقیدے کے اوپر قائل نہیں کرواتا. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر، اللہ کے نبی نے جس شریعت کو مقرر کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں واجب ہیں. آپ ان واجبات فرائض کی اگر ادائیگی نہیں کرتے
تو پھر آپ اس کے اوپر دلیل کے طور پر یہ نہیں کر سکتے کہ دین میں جبر نہیں ہے. لہٰذا دین میں جبر نہیں ہے. ایک اس کا ایک اور اینگل ہے, بے نمازی ہے تو وہ یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ لا اکراہ فی الدین, میں نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. کوئی بے پردہ خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں پردہ اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ دین میں جبر نہیں ہے. یہ موضوع بالکل الگ تھا. دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی لا اکراہ فی الدین کی, دیکھیے دین اسلام دنیا کے انسانوں کے بارے میں, یعنی اس میں مسلمان ساٹھ کے میں بات کروں, پوری دنیا اس وقت 7 ارب 8 ارب انسانوں کی آبادی ہے. اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ ان 8 ارب انسانوں کو فکری طور پہ آزاد چھوڑ دیا جائے, ان کو آزاد رکھے, ان کو کسی بھی طرح سے پابند نہ کریں. یعنی آپ اپنے پیغام کو اس طرح لوگوں کے اذہان تک پہنچائیں کہ وہ مجبور ہے کہ آپ کا پیغام قبول کریں. یعنی آپ ایسی طاقت ہے کہ آپ نے ایک قوم کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ذہنی طور پر آپ کے غلام بن جائیں. دین اسلام اس کو رد کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی دین اسلام کے مطابق انسان کی فطرت کو, فکر کو آزاد رکھیں, اس کے بعد اس کے سامنے نظریات کو پیش کیا جائے. اب جب فطری طور پر انسان آزاد ہوگا اور وہ ان فطری دعوتوں کو اپنے سامنے دیکھے گا تو پھر وہ آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتا ہے. اس کا اختیار اپنی مرضی سے ہوگا. جیسے بہت خوبصورت مثال جو قرآن مجید میں ہے کہ جس وقت جادوگروں نے رسیاں جو ہیں پھینکی ہیں, تو یہ جادوگر جو قرآن نے ساحر کا لفظ استعمال کیا, تو اس دور میں تفسیر کے اندر, روایت کے اندر موجود ہے کہ یہ جادوگر اصل میں کیمیا کے ماہر تھے. ان کو کیمیکلز کا پتہ تھا. انہوں نے ان رسیوں کے اوپر اس طرح کا کیمیکل لگایا تھا کہ جو ہی وہ ان کے تھیلے سے نکلیں گے اور سورج کی روشنی پڑے گی تو اس پہ کیمیکل ریئیکشن ہوگا. اس ریئیکشن کے ذریعے میں موومنٹ آ جائے گی اس کے اندر. اب یہ ان جادوگروں کو پتا تھا. انہوں نے جب ان رسیوں کو پھینکا, اس میں موومنٹ آئی, تو جادوگر تو جانتا ہے کہ یہ کیا ہے, لیکن لوگوں کو نہیں پتا. جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا ہے اور وہ اژدہا میں بدل گیا, تو ان جادوگروں کی آنکھوں نے دیکھا, یعنی سمجھے کہ یہ دعوت کا انسان کی آزاد فکر تک پہنچانے کا ایک مرحلہ تھا. بالکل ٹھیک, کہ ان آزاد فکروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عمل کیا ہے یہ کیمسٹری کا نہیں ہے, یہ سحر نہیں ہے. فوراً وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے. انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اسلام خود لا اکراہ فی الدین, یہ جہاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دین اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسا ماحول ہو, آزاد ہوں فکریں, کوئی بھی طاقت کسی کو مجبور نہ کرے. اور یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. اگر انسانوں کے فکروں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو سب کے سب توحید کی طرف جھکیں گے, سب کے سب نبوت کے آگے جھکیں گے, سب کے سب معاد کے عقیدے پر جھکیں گے. لہٰذا یہ دو اینگل تھے کہ جس میں ایک اینگل جو ہمارے معاشرے نے اس کا غلط مطلب لے لیا اور واجبات اور فرائض سے کام چوری کے اوپر یہ لے کے آتے ہیں. وہ اگر آپ واجبات اور فرائض کو چھوڑیں گے تو آپ کو سزا ملے گی. ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں, آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اب دین اسلام کی تمام تر جو فرائض ہیں, احکامات ہیں, واجبات ہیں, سنتے ہیں, وہ آپ پر لازم ہے ان پر عمل کرنا. اور اگر آپ اس قرآن, یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے قرآن پاک کے اندر ہے کہ اور نماز کے قریب بھی مت جاؤ, لیکن اگلی آیت نہیں پڑھتے. بالکل, اس کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے. بالکل ایسے ہی. تو یہ اسی طرح سے ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. حضرت مجھے ایک بریک پہ جانا, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو حضرت آپ کے لیے سوال ہے کہ موجودہ دور کے اندر جہاد کا کانسیپٹ اب اس کی حیثیت کیا رہ گئی ہے جو اسلام نے جہاد کا کانسیپٹ دیا, اس کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں جہاد کے کانسیپٹ کے اوپر, اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. مفتی ندیم سرور صاحب, صرف آپ فرمائیے گا کہ موجودہ دور کے اندر جو جہاد کا کانسیپٹ ہے اب وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہو پائے گا. اب تو آپ نیشن سٹیٹس کی طرف منتقل ہو چکے ہیں, ہر ملک کا اپنا پاسپورٹ ہے, اس کی اپنی باؤنڈریز ہیں, اور جہاد تو ڈیفینسو ہے, آپ جس طرح سے پہلے بھی بات ہوئی, یا آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہو. تو آج کے دور کے اندر یہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں, یہ اگر جہاد کے کانسیپٹ کے اوپر بات کریں, غور و فکر کریں, تو کیا اس کی پریکٹیکل شکل آج کوئی دور میں موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ بہت بڑا افسوسناک لمحہ ہے, مرحلہ ہے, المیہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہم سارے کے سارے ایک اہم ترین اپنے مذہبی فریضے پر ہم اعلانیہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ہم نے خود جہاد کو متنازع بنا دیا. اچھا, اس میں کچھ
ہمارے ان عناصر کی بھی کمی کمزوریاں ہیں جنہوں نے جہاد کے نام پر پبلک کو نشانہ بنایا اور اسی طرح عبادت خانوں کو نشانہ بنایا. مسلمان نے مسلمان کو مارا جیسے یہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے اور ہمارے اس کے ساتھ پھر اس کا نتیجہ نکلا کہ لوگ جہاد، اور عالمی قوتوں کو بھی اس پر وہ ایک موقع ملا کہ انہوں نے جہاد ایک مبارک عمل ہے. میں اس پر ایک بات میرے ذہن میں پہلے آ رہی تھی کہ دیکھیں رمضان میں ہی بیت المقدس فتح ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو غزہ میں صورتحال ہے، پاکستان بھی رمضان کے اندر، پاکستان بھی رمضان میں ہی اللہ پاک نے دیا. تو اب فلسطین میں جو صورتحال ہے وہاں جہاد کی ضرورت ہے. اب اگر وہاں کے لوگ عملی طور پر اپنے اس نظام اور اپنے اوپر مسلط طاقت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو یہ ان کا جہاد ہے، اور ہم ان کی جس درجے میں بھی حمایت کر سکتے ہیں بحیثیت مسلمان ہم پہ بھی فرض اور لازم ہے. اچھا حضرت، یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. میں ایک جگہ پہ سیمینار کے اندر بھی گفتگو کرنے کا موقع ملا تو وہاں بھی میں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ کیا یہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہے یا یہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہے. اگر اسرائیل کے ساتھ مغربی طاقتوں کا اتحاد دیکھیں تو وہ ساری مغربی طاقتیں فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف یکجا ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ 57 اسلامی ممالک موجود نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس کو اسلام کے خلاف لیتے ہیں لڑائی، لیکن مسلمان اس کو کفر کے خلاف نہیں لیتے. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک المیہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفریہ طاقتیں ساری ایک ہیں، اور وہ اسے اپنا ایک مذہبی فریضہ سمجھ رہے ہیں. کہ امریکہ کا وزیر خارجہ اگر وہاں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بحیثیت وزیر خارجہ نہیں آیا، میں بحیثیت مذہب یہودیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں. اور ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ تو اس پر بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. ہاں چند ایک مذہبی جماعتیں یا مذہبی رہنما یا مذہبی تنظیمات وہ اپنی آواز جس درجے کی ہے وہ بلند کر رہے ہیں یا ممبر و محراب سے اٹھ رہی ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، یہ آپ نے سوال کیا کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے یا اسلام اور کفر کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور مسلمانوں کو بحیثیت جماعت اجتماعی طور پر اگر آج ہم بیت المقدس کا تحفظ نہیں کر پاتے تو کل ہمیں بیت اللہ کے حوالے سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حکمت عملی ایسی اڈاپٹ کی جائے اور 57 اسلامی ممالک بیٹھیں، ایک پریشر گروپ بنے. آپ کا OIC کا پلیٹ فارم ویسے تو غیر مؤثر ہے لیکن اس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے، جو میرا ذاتی اس اہم نقطے کے اوپر جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو پریشر گروپ کے طور پر چلتے ہوئے فلسطین کو، کشمیر کے مسلمانوں کو اس مشکل سے نکالنے میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ کس طرح سے وہاں جنگ بندی ہو، وہاں کے حالات نارمل ہوں. اب دیکھیں ہم یہاں پر آج رمضان المبارک کے اندر موجود ہیں، روزے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، آرام سے سکون سے ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن ایک وہ فلسطین کے مسلمان ہیں جن کا رمضان جو ہے وہ ٹوٹے گھروں کے ملبے کے اوپر ان کا رمضان ہے. ان کے بچوں کو آج ادویات میسر نہیں ہیں اور وہاں پر کوئی نظام مؤثر نہیں رہا، تو تباہی ہے ہر طرف. تو اس تباہی کو دیکھنا ہوگا. پھر یہاں پر ایک اور نقطہ میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ گفتگو کریں، پھر میں آگے بڑھوں علامہ صاحب کے پاس جاؤں، کہ امت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا حضرت. ہم مسلمان تو ایک جسم کی مانند تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسم کے ایک حصے کے اندر اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. تو یہاں پر یہ جو امت کا کانسیپٹ ناپید ہو گیا ہے، اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی 1 منٹ گفتگو کیجیے گا. دیکھیں جی، کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. آج ہم امت بطور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بکھر گئے، اور اجتماعیت کے ٹوٹنے کی وجہ ہمارے فروعات ہیں، جبکہ امت کے اندر اصولی اختلافات اتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، فروعی اختلافات ہیں، اور وہ اتنے پیدا کر دیے کہ آج ہم باوجود اس کے کہ ہر بندہ ضرورت محسوس کرتا ہے، ضرورت محسوس کرنے کے باوجود وہ ایک امت بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے یہاں پاکستان میں ہمارے ایک کوشش ہوئی، ایک محنت ہوئی تمام مسالک کے ساتھ، اور ایک جو پاکستان کے وہ کیا نام تھا، اس پیغام پاکستان کے حوالے سے
ایک متفقہ فارمولا وہ ایک امت کے طور پہ تھا نا، اسے عملی شکل جو ہے نا گلی محلے تک دے دی جاتی اور ایک سوچ دے دی جاتی تو یہ سوچ پھر آگے ملکوں تک بڑھ سکتی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ محمد نواز انصاری صاحب کے پاس جاؤں گا. علامہ صاحب یہ جنگ میں ایمان کی طاقت کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ سر ذرا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں پلیز، کیونکہ میں نے جتنی بھی یہ ہم اسٹڈیز کریں اور ہم دیکھیں اسلامک ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں یا ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اٹھا کے دیکھیں تو مسلمان ایمان کی طاقت سے لڑا ہے، وہ وسائل کی وجہ سے نہیں لڑا. درست ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک اگر ہم اس کو قرآن کی نظر سے بھی دیکھیں تو سورہ انفال کے اندر جن آیات میں جنگ و قتال کی جس میں بات ہوئی اس میں ایک 2 آیتیں ہیں آگے پیچھے، غالباً 65 اور 66 ہے، کہ جس میں ایک تقابل کروایا گیا کہ جس میں کہا گیا کہ بھئی اگر تم میں 10 ثابت قدم مسلمان ہوں تو وہ 100 کافروں پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 100 ثابت قدم مسلمان ہوں تو وہ 1000 پہ غالب آئیں گے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک مسلمان ثابت قدم صاحب ایمان کا مقابل یعنی وہ 10 کفار کے لیے کافی ہے. لیکن اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ اب تمہارے اندر کچھ کمی آ گئی ہے، اب تم میں سے 20 اگر صابر ہوئے تو وہ اپنے اسی حساب سے کہ ڈبل کے اوپر یعنی ایک صاحب ایمان وہ 2 کافروں کے مقابل میں اپنے یعنی ان کو ہرا سکتا، ان کو شکست دے سکتا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں ایک صاحب ایمان 10 کے مقابل میں تھا، اب اگلے مرحلے میں یعنی اگر 1000 یا ایک صاحب ایمان جو ہے وہ 2 کافروں کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہاں پر کمی کس چیز میں آئی ہے؟ اگر ہم اس کا تاریخ میں دیکھیں تو بظاہر تعداد میں تو اضافہ ہوا ہے، یعنی غزوہ بدر کی تعداد کو دیکھا جائے اور غزوہ حنین کی تعداد کو دیکھا جائے تو اس میں دیکھیں تو تعداد تو بڑھ گئی ہے، لیکن وہاں غزوہ بدر کا جو موضوع تھا وہاں پر ایک صاحب ایمان 10 کافروں پہ غالب آتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایمانی طاقت ہے. کوئی بھی انسان آج کے دور میں بھی، حتیٰ کہ اگر موجودہ جو جدید وار سٹڈیز کے اندر جو بات بیان کی جاتی ہے اس میں ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس میں اور جو بغیر آئیڈیالوجی کے اگر سیلری بیس لڑائی کرے گا تو اس میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ آئیڈیالوجی والا بندہ وہ اپنے اس مقصد اس ہدف کو جانتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اچھا ایک اور چیز، 2 چیزیں میں واقعات کو عرض کروں. ایک تو جیسے غزوہ خیبر کا جو واقعہ پیش آیا اس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جس وقت خیبر کے اوپر حملہ کیا ہے اور آپ نے دروازے خیبر کو اکھاڑ لیا. اب نارملی یہاں پر جو قریب سے بھی مولا علی کو جانتے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ جو کی سوکھی روٹی کھانے والے انسان ہیں، کہ یعنی جو خوراک کی انرجی والا موضوع یہاں پہ نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے غزوہ خیبر کے دروازے باب خیبر کو اکھاڑ لیا ہے تو وہاں پر سوال ہوا کہ یہ آپ نے کس پاور سے اکھاڑا ہے. تو وہاں بھی امیر المومنین نے کہا کہ یہ وہ مانوی طاقت ہے جو پروردگار نے عطا کی ہے، یعنی یہ اسی اسپرچول طاقت کے ساتھ اس کو استعمال کیا. ایک اسی طرح ایک سریے کے موقع پر کہ جس میں حضرت زید بن حارثہ غالباً شاید یہی رمضان والا ہو یا یہ شعبان کے مہینے میں ہوا ہے، ایک سریہ غالباً شعبان کے مہینے میں جس میں رات کا ٹائم تھا، لشکر آرام کر رہا تھا، اس وقت معلوم نہیں تھا کہ دشمن جو ہے شبخون مارے گا. تو یہ لیکن یہ 4 اصحاب تھے جس میں حضرت زید بن حارثہ بھی شامل تھے. یہ لوگ رات میں عبادت کر رہے تھے، یہ اس وقت دعا و مناجات میں پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھے. اچانک دشمن نے شبخون مارا ہے. اب عموماً اس زمانے کی جنگ کو دیکھا جائے عربوں کی تو آج کی طرح کی لائٹیں نہیں ہوتی تھی. اگر اس اندھیرے میں کوئی حملہ آور ہو جائے تو ایسے موقعوں پر جن پر حملہ کیا گیا ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. لیکن روایت کہتی ہے کہ ان 4 اصحاب نے جو ہی حملے کے لیے اٹھے تو ان کی پیشانیوں سے ایسا نور ساطع ہوا ہے کہ وہ جگہ منور ہو گئی اور مسلمانوں کو سنبھلنے کا بھی موقع ملا اور اس نور کے اندر انہوں نے لڑائی کر کے دشمن جو ان پر حملے کے لیے آیا تھا اس کو شکست بھی دے دی اور بہت ساروں کو قید کر کے جب یہ مدینے واپس پہنچے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کو بتایا اور حیرت کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی نے کہا حیرت مت کرو، یہ تمہارے ان 4 ساتھیوں کی عبادت اور ان کا مانوی ان کی طاقت تھی کہ جس کی روشنی میں تم نے دشمن کو شکست دی ہے. اس کو میں جوڑنا چاہوں گا آج کے دور کے ساتھ کہ اس وقت جیسا کہ قبلہ نے بھی فرمایا کہ 57 اسلامی ممالک جس میں مضبوط ترین ممالک بھی ہیں، فائنینشلی بھی مضبوط ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلسطین و غزہ کے مظلومین کی حمایت میں کون سامنے آ رہا ہے؟ یمن جیسا ملک
کہ جو اس وقت دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے، وہ ان کی حمایت میں انہوں نے اپنی سرحد کے اوپر منع کر دیا، ہم اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والا اسرائیل کے لیے کوئی بھی جہاز ہم یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ وہ ایسے موقع پر یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا ملک تباہ حال ہے، لیکن جو چیز ان کے اندر موجود ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ امریکہ نے آفر کی کچھ اسی گزشتہ ایام کے اندر یمن کو کہ تم اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ تباہ حال ہیں، کہا کہ ہم آپ کو یعنی اس پہ پیسے دیں گے، معاشی طور پہ مضبوط کرتے ہیں، آپ اپنے ملک کا سٹرکچر بنائیں۔ لیکن وہاں کی عوام نے، وہاں کی مسلمان عوام یمن کی، وہ روڈ پہ آ گئے، انہوں نے اس بات کا انکار کیا، کہ ہم فلسطین کا ساتھ دیں گے۔ تو وہ مانوی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ غریب ترین ملک ہونے کے باوجود ان مظلوموں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور باقی اسلامی ممالک جو ہمارے سامنے ہیں، کہ جس میں قبلہ نے بھی کہا ہاں مسجد سے کہ جو ہمارے حصے کی جگہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کام جاری ہے، لیکن ان ممالک کے جو حکمران طبقہ ہے اور وہ جو 40 ملکوں کے اتحادی ایک فوج بنی ہوئی ہے، ضرورت تو تھی کہ وہ آگے بڑھ کے ان مظلوموں کا ساتھ دیتے، ان کا دفاع کرتے۔ لیکن حضرت جو موجودہ دور ہے، ٹھیک ہے وہ اپنے طور پر اگر کچھ ممالک اس میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو امت کا کانسیپٹ، جیسے میں نے حضرت سے بھی سوال کیا کہ امت کا کانسیپٹ بالکل اس طرح سے پریکٹیکلی نہیں، اس کی شیپ نظر نہیں آ رہی ہے، اس کانسیپٹ کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آج کے دور کے اندر اس کی پریکٹیکل شیپ کیسے نظر آ سکتی ہے، اور مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ضروری ہے کہ اس پہ میں عرض کروں کہ دیکھیے، دشمن کو مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد سے خطرہ ہے، عالم کفر کو متحد مسلمان سے خطرہ ہے۔ اس لیے یہ ایک جو برطانیہ کا بڑا مشہور ان کا ایک اصول رہا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول والا، کہ آپ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، تو اسی قانون کے تحت جیسا کہ قبلہ نے بھی کہا اصولی اختلاف تو مسلمانوں میں نہیں ہے، توحید پر اکٹھے ہیں، قرآن پہ اکٹھے ہیں، نبوت پہ اکٹھے ہیں، معاد کے موضوع پہ اکٹھے ہیں، کعبے پہ اکٹھے ہیں، سب جگہ اکٹھے ہیں۔ اچھا کچھ ضمنی جو نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، کچھ فروعات میں اختلاف ہوتا ہے، ویسے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک ہی باپ کی اولاد میں 2 بیٹے ایک ہی باپ سے ہیں لیکن ان کا آپس میں ایک نظریاتی اختلاف رہتا ہے، دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، دشمن نے اس کو شہ دی ہے، لہٰذا جوڑنے کی جتنی بھی کوشش کی جائے، جیسے کہ ہمارے مرجع تقلید ہیں آیت اللہ سید علی خامنہئی، انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں اگر کوئی اتحاد و وحدت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یہ اسلام کی آواز ہے، اور اگر کسی کی بات سے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ شیطان کی آواز ہے، یہ اسلام کی آواز نہیں ہے۔ وہی بات ہے بالکل ٹھیک کہ امت کو ایک یکجا کرنے کے لیے جہاں وحدت کی ضرورت ہے وہاں ان اسباب پر بھی غور کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے انتشار ہوتا ہے اور امت منتشر ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ہے فساد کا سبب توہین امیز رویے، یا ایسا لٹریچر یا ایسی تحریر یا ایسا واز کہ جو مقدسات کے حوالے سے وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ٹھیک ہے، جو ان کے جس کی وجہ سے یہ تقسیم ہوتی ہے اور ایک دوسرے پہ تکفیر کے فتوے لگتے ہیں، اس کا سبب وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور قیادت کی بھی ذمہ داری ہے، مذہبی قیادت کی بھی ذمہ داری ہے اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے جو ترتیب بنی ہے اور بنائی گئی ہے مختلف ادوار میں، اس کی مختلف شکلیں رہی ہیں، اسے عملی طور پر کہ اس سارے سسٹم کو، اس توہین امیز رویوں کو، اس گستاخی کو اگر روک دیا جائے تو پھر کچھ اصولوں پہ امت کو اکٹھا کر دیا جائے، جن چیزوں پہ اختلاف ہے ان پہ آپس میں مذاکرہ ہو کے، مثال کے طور پہ کلمہ ہے، نماز ہے، اذان ہے، اگر اسے ایک کر دیا جائے اور وہ ایک ہی ہے، کعبہ ایک ہے، اگر ان اصولوں پہ امت ایک ہو جائے، باقی چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، اختلافات ختم کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں بس ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ بات درست فرمائی کہ بھئی ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے، جس میں توہین کا موضوع ہے، جس کے اندر تکفیر کا موضوع ہے کہ آپ کسی مسلمان گروہ کے لیے تکفیر کا عنوان استعمال کریں، تو ہمارا چونکہ مکتب اہل بیت کے اندر ایک سسٹم ہے، ہماری مرجعیت کا نظام ہے کہ جس میں ہمارا مرجع تقلید اس کے فتوے کے حساب سے ہم اپنے فروعات پر عمل کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی عراق کے اندر، آیت اللہ خامنہئی ایران کے اندر، کہ جو اس وقت دنیا تشیع کے 2 بڑے مراجع ہیں،
اور ان دونوں کے فتاوی موجود ہیں. یعنی ایک شیعہ کے لیے اس کے جو مکتب کی رائے ہے وہ ان دونوں بزرگوں کی رائے ہے، اور ان دونوں کے نزدیک باضابطہ فتویٰ موجود ہے کہ مقدسات کی توہین حرام ہے، ہر دو صورت حرام. بالکل ٹھیک ہو گیا حضرت، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آج پروگرام دیکھا جس کے اندر ہم نے رمضان المبارک میں اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد کے موضوع پر تفصیل سے بات کی ہے. ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.